Okay, Zalana, start reading. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, O children of Adam, indeed we have revealed to you the knowledge of making clothes to cover your nakedness and as thing of beauty, but the garment of taqwa, Allah conscious, is the best of all. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, O children of Adam, Allah subhanahu wa ta'ala actually saying to the first prophet, okay, Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salam का नाम लेते हैं और Allah subhanahu wa ta'ala हमें कहते हैं, we have revealed to you the knowledge of making clothes to cover your nakedness as the things of beauty. हमने कपड़े जो बनाए हैं ना, कपड़े जो हम कपड़े पहनते हैं वो एक्चुअली हम जब बगैर कपड़ों के होते हैं, जब हम नेकेड होते हैं, जब हम कपड़े नहीं पहने हुए होते तो कितने बुरे लग रहे होते हैं ना। जब हम कपड़े ही नहीं पहने हुए होते तो कैसे लग रहे होते हैं, हम किसी के सामने भी नहीं आ सकते क्योंकि हमारी पूरी बॉडी, हमारी स्किन जब नजर आ रही होती है तो हम कितने खराब लग रहे होते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमको अपनी उस खराब चीज को छुपाने के लिए, उसको खूबसूरत दिखाने के लिए, जब हम कपड़े पहनते हैं तो हम कितने खूबसूरत दिखते हैं ना। कभी हम अच्छा सा अगर मैक्सी पहन लें, शलवार कमीज पहन लें, पैंट शर्ट पहन लें, कुछ भी पहन लें, हम उससे तो बेहतर लगते हैं ना। लाइक वी लुक more better than the nakedness, right? अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो फर्स्ट रीजन कपड़ों का बनाया है, कपड़े पहनने का, वो क्या है कि अपने आप को छुपा के रखना, अपने आप को ढांक के रखना, ताकि आप बगैर कपड़ों के जो नजर आते हैं ना, जो नंगे नजर आते हैं, वो नहीं नजर आए। ठीक है, अच्छा। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक तो खूबसूरत लगने के लिए कपड़े बनाए हैं, ठीक है, ताकि हम अच्छे कपड़े पहने और हम अच्छे खूबसूरत लगें, ना कि हमारा जो जिस्म है वो बगैर कपड़ों के कितना खराब लगता है वैसा ना लगे। और दूसरा ये है कि कपड़ों में हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि तकवा जो होता है, तकवा का क्या मतलब होता है, कपड़े पहनते वक्त तकवा, तकवा जो वर्ड है ना, द वर्ड तकवा मीन्स द फियर ऑफ अल्लाह इन योर हार्ट एंड द लव ऑफ अल्लाह एट द सेम टाइम। फियर एंड लव, आपको अल्लाह का खौफ भी हो दिल में और आपको अल्लाह से प्यार भी हो। खौफ का क्या मतलब है कि आपको इतना डर हो अल्लाह का कि आपको ये पता हो कि अगर अल्लाह नाराज हो गया मुझसे तो अल्लाह मुझे जहन्नुम में भेज देगा, चलो मैं ये काम ही नहीं करती। ठीक है, इतना डर अल्लाह का अपने दिल में होना चाहिए। अल्लाह का अल्लाह का लव दिल में होना चाहिए, अल्लाह का प्यार दिल में होना चाहिए। उसका क्या मतलब है कि आप कोई काम नहीं भी करना चाह रहे लेकिन आप बोले नहीं यार, मैं अल्लाह से इतना प्यार करती हूँ, मैं कर लेती हूँ ये काम, अल्लाह मुझे जरूर जन्नत में भेजे। तो इतना प्यार अल्लाह से होना चाहिए कि आपका कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा लेकिन अल्लाह की वजह से आप वो काम कर लें। कोई आपका फ्रेंड है, उससे आपकी लड़ाई हो गई है, अब आपका दिल ही नहीं चाह रहा उससे बात करने के लिए, तो लेकिन आपसे उससे इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर मैं इससे नहीं बात करूंगा तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, अगर मैं इससे लड़ा, मैंने गुस्सा किया, मैंने फाइट की, अल्लाह नाराज हो जाएगा, तो मुझे अल्लाह को नाराज नहीं करना, चलो मैं बात कर लेता हूँ। ये क्या है, अल्लाह का प्यार है आपके दिल में कि आप अल्लाह को नाराज ही नहीं करना चाहते। और कोई ऐसा काम है, लेट सपोज कोई आपको कोई गंदा काम करने के लिए कहता है, खराब काम करने के लिए, मगर आप वो काम नहीं कर रहे क्योंकि आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत काम है। अगर आपका फ्रेंड फर्ज करो कुछ भी कर रहा है, स्टीलिंग कर रहा है, ठीक है, या बैक बाइटिंग कर रहा है, और आपको ख्याल आ गया, आपने बोला नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, मैंने अगर ये काम किया तो मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा, तो इसका मतलब आपके दिल में अल्लाह का इतना फियर है, इतना खौफ है कि आप अपने आप को रोक लेते हैं कोई काम करने से। ये होता है तकवा। ठीक है, इसी तरह अल्लाह ने कपड़ों के मामले में भी कुछ हुक्म दिए हैं। ठीक है, हुक्म क्या दिए हैं कि अपने औरतों को अपने आप को पूरा कवर रखना है, औरतों का कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी नजर नहीं आए। ठीक है, अब अगर हम वेस्ट के लोगों को देखें, if we look at the people who live in west countries, वो तो ऐसा कवर नहीं करते अपने आप को, गर्ल्स शॉर्ट्स भी पहनती हैं, गर्ल्स थोड़े से कपड़े पहनती हैं, पूरा फुल ड्रेस तो नहीं पहनती हैं। तो अगर हम उनको देख के बोले ओ वाह ये कितनी अच्छी लग रही है, हम भी इसी तरह की ड्रेसिंग करें, तो फिर क्या है वहां तकवा। तकवा का मतलब है कि अल्लाह का फियर आपके दिल में फौरन आना चाहिए कि नहीं ये पहन सकते हैं मगर अल्लाह ने अलाउड नहीं किया है, मैं करूंगी तो अल्लाह नाराज हो जाएगा।
یہ فیئر اگر آپ کے دل میں ہے کوئی چیز کو دیکھ کر کہ نہیں یہ اگر میں نے ایسے کپڑے پہنے تو میں تو مسلمان ہوں, آئی ایم اے مسلم, تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. اگر میں نے شارٹ سلیوز پہنی, اگر میں نے سلیو لیس پہنا, اگر میں نے اپنے نیز سے اوپر کپڑے کوئی پہنے, اگر میں نے اپنا بیلی کھلا رکھا, میرا پارٹ آف باڈی نظر آ رہا ہے, اللہ will not be happy. اوکے, سو یہ فیلنگ ہمیشہ اپنے اندر کپڑے پہنتے وقت رکھنا از دا بیسٹ آف آل. ٹھیک ہے, سب سے بہترین چیز ہے. ٹھیک ہے, اوکے زلانا ریڈ دا نیکسٹ پارٹ. Clothes are a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. The object of wearing clothes is to cover our shameful parts and as a means of beautifying ourselves. Our clothes must be modest and decent. Clothes also protect us from hot and cold weather conditions. اچھا, cold clothes are a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. کپڑے جو ہے نا وہ اللہ subhanahu wa ta'ala کی نعمت ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. کیوں اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی بلیسنگ ہے؟ بیکاز the object of wearing clothes, اللہ نے جو پرپز بنایا ہے نا کپڑوں کا, کپڑے اللہ نے کیوں بنائے؟ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کریٹ کیا تھا, اس وقت آدم علیہ السلام فرسٹ انسان تھے, جیسے ہم نے ابھی اوپر پڑھا کہ وہ فرسٹ انسان تھے, اور اس زمانے سے لوگ کپڑے پہنتے ہوئے آ رہے ہیں, اور پورے کپڑے پہنتے ہوئے آ رہے ہیں, اپنی پارٹ آف باڈی کو چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ اچانک سے 1990s میں یہ سٹارٹ ہو گیا یا 80s میں سٹارٹ ہو گیا, نہیں, شروع سے ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو تب سے. ٹھیک ہے, تو کلوتھس جو ہے وہ بیسکلی رحمت ہے, اللہ کی بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے, کیوں بلیسنگ ہے؟ کیونکہ the object of wearing clothes is to cover our shameful parts. اللہ نے جو ہمارے پارٹ آف باڈی میں ایسے پارٹ بنائے جو ہمارے پرائیویٹ پارٹ ہیں, جو ہمارے شیمفل پارٹس ہیں, جو ہم کسی کو شو نہیں کر سکتے, تو الحمدللہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں, کپڑوں کے ذریعے ڈھانک لیتے ہیں تاکہ کوئی ہمارے باڈی پارٹ آف باڈی کو نہیں دیکھ سکے. ٹھیک ہے, ہم چھپا کے رکھتے ہیں نا ہر ایک کے سامنے, تو کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا, کپڑوں کی وجہ سے وہ چھپ جاتے ہیں. نمبر 1. ٹھیک ہے, ایک تو ریزن یہ ہے کپڑوں کا. And as a mean of beautifying ourselves. دوسرا ریزن کیا ہے کپڑے پہننے کا, کہ ہم اچھے لگیں, خوبصورت لگیں. اب دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں, some are black, some are white, some are skin. ہاں کہ نا, مائک میوٹ کرو بیٹا. Okay, some are black, some are white, some are skin color. کچھ کا white color ہوتا ہے, کچھ کا brown ہوتا ہے, کچھ کا بلیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ڈفرنٹ کائنڈس کے پیپل دنیا میں رہتے ہیں. کسی کا قد لمبا ہے, کوئی ٹال ہے, کوئی شارٹ ہے, کوئی موٹا ہے, کوئی دبلا ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کپڑے اچھے سے خوبصورت سے پہنتے ہیں, ہم کیسے بھی ہوں ہم خوبصورت لگنے لگتے ہیں نا. تو کپڑوں کا ایک ریزن تو ہماری پارٹ آف باڈی کو چھپانا ہے, ہمارے شیمفل جو پارٹس ہیں ان کو چھپانا ہے, ہمارے پرائیویٹ پارٹس کو چھپانا ہے. دوسرا ریزن کپڑے پہننے کا کیا اللہ نے بنایا ہے, وہ بنایا ہے تاکہ ہم خوبصورت لگ سکیں. جبھی تو ہم کلر بدل کے پہنتے ہیں. آج ہم نے ریڈ پہنا تو کسی دن ہم بلو پہنتے ہیں, کسی دن ہم گرین پہنتے ہیں, کیونکہ کلرز کی وجہ سے بیوٹی فیل ہوتی ہے نا. جب ہم کوئی کلر پہنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں او یہ کلر میں اچھی لگتی ہوں, I like black color when I wear, right? I like, مجھے یہ کلر پسند ہے جب میں پہنتی ہوں. تو اللہ نے کپڑوں کے کلر کے اندر بھی خوبصورتی رکھی ہے, جب ہم پہنتے ہیں تو ہم خوبصورت لگتے ہیں. ٹھیک ہے, our clothes must be modest and decent. اب ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے کیا ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے کپڑے جو ہے وہ ماڈسٹ ہونے چاہیے. ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ ہم پہنے تو ہمارے پارٹ آف باڈی نظر آ رہا ہو, یا اتنے ٹائٹ ہوں کہ ہماری باڈی کی فگر پوری نظر آ رہی ہو, اور ہم لوگوں کو ہم نے پہنے تو ہیں کپڑے, لیکن ایسے کپڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ جس سے پورا پارٹ آف باڈی نظر آ رہا ہو. اتنے ڈھیلے ہونے چاہیے کپڑے, جیسے ٹائٹس ہو گئے, ٹائٹس کے اندر کیسے آپ کا پورا پاؤں کا فگر نظر آتا ہے نا, تو ایسے کپڑے ماڈسٹ کپڑے نہیں کہلاتے. ٹھیک ہے, ایسے کپڑے ڈیسنٹ کپڑے نہیں کہلاتے. ڈیسنٹ کپڑے اسلام میں کیا ہوتے ہیں, جس کے اندر آپ کا پارٹ آف باڈی نظر نہیں آ رہا. وہ کپڑے اتنے ٹائٹ نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کا پارٹ آف باڈی نمایاں ہو, ٹھیک ہے, نظر آ رہا ہے. Clothes also protect us from hot. ایک ریزن کپڑوں کا کیا ہے کہ اگر گرمی ہے, ہاٹ ہے ویدر, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, کیونکہ آپ نے پھر تھن کپڑے پہننے, باریک کپڑے پہننے, ٹھیک ہے, لان کے یا ویسے سافٹ لان یا اس طرح کے کپڑے, تاکہ آپ کو گرمی نہیں لگے. اور اگر کولڈ ویدر ہے, ٹھنڈا موسم ہے, کوئی ایسے کنٹریز میں رہتا ہے جیسے کینیڈا اور دوسرے کنٹریز, تو وہاں پہ سنو پڑتی ہے, وہاں پہ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے, تو پھر ان کی جیکٹس, ان کے گلوز, ان کے مفلر, ان کے
اور ان کے دوسرے انرز وہ سارے اتنے گرم ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کو سردی سے بچا سکیں. تو کپڑوں کے آپ نے کیا ریزنس پڑھے؟ اللہ نے کیوں کپڑوں کو بلیسنگ بنایا؟ سب سے پہلے ہمیں اللہ نے کپڑے پہننے کا حکم اس لیے دیا تاکہ ہم اپنے شیم فل پارٹس کو چھپا سکیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا جو ریزن ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے شیم فل پارٹس کو چھپا سکیں. ایک سیکنڈ. اوکے، اب ہم اس کو نمبرنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے ایک ریزن تو ہمیں بتایا کہ ہم اپنے شیم فل پارٹس کو چھپا سکیں. دوسرا ریزن اللہ نے بتایا کہ ہم خوبصورت لگ سکیں کپڑے پہن کے، اچھے کپڑے پہنے تاکہ ہم خوبصورت لگ سکیں. تیسرا ریزن اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کپڑے ایسے پہننے ہیں کہ ہم ماڈسٹ اینڈ ڈیسنٹ لگیں، ایسے الٹے سیدھے کپڑے نہیں پہننے کہ ہم اور خراب لگیں. ٹھیک ہے. چوتھا ریزن بتایا اللہ نے کہ ہم کو سردی اور گرمی سے کپڑے بچاتے ہیں. ٹھیک ہے، سردی ہے تو سردی کے حساب سے کپڑے پہنتے ہیں، گرمی ہے تو گرمی کے حساب سے کپڑے پہنتے ہیں. تو اگر کپڑے ہی نہیں ہوں گے، کسی کے پاس جیکٹ ہی نہیں ہے اور ویدر بہت کولڈ ہے تو اس کو کیسے لگے گا؟ سردی لگے گی نا. اس کے پاس اگر جیکٹ ہی نہیں ہے تو یہ اللہ نے بنائی ہے نا کہ اگر سردی کا موسم ہے تو سردی کے حساب سے کپڑے پہن لو، گرمی ہے تو گرمی کے حساب سے کپڑے پہن لو. تو یہ اللہ کی بہت بڑی کیا ہے؟ بلیسنگ ہے کہ اللہ نے سردی اور گرمی کے حساب سے ہمیں کپڑے پہننے کا موقع دیا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک سمجھ آ گیا. اب ہم اس کے پوائنٹس دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں کپڑوں کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے کیا بتایا تھا، اسلام جو ہے وہ ایک کمپلیٹ ریلیجن ہے. اسلام جو ہے وہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے. دوست کیسے رکھنے ہیں، کچرا کیسے پھینکنا ہے، ٹائم کو کیسے استعمال کرنا ہے. اب کپڑے پہن رہے ہیں تو کیسے کپڑے پہننے ہیں، کپڑے کا ریزن اللہ نے کیا بنایا ہے. دیکھو کتنا خوبصورت اللہ نے ریلیجن دیا ہے. This religion is very beautiful. Okay, it explains everything to us. Okay, okay. So point number 1. Yes, Zalana. We must be grateful that Allah subhanahu wa ta'ala has given us clothes to wear. Many people do not have anything to wear. We must be grateful that Allah subhanahu wa ta'ala has given us clothes to wear. Many people do not have anything to wear. سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پہننے کے لیے کپڑے دیے ہیں، کیونکہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہوتے. اگر ہم افریقن کنٹریز میں دیکھیں یا پھر ہم اپنے رورل ایریاز میں دیکھیں تو ان لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے. یا ایون ہم اپنے گھر کی جو کام کرنے والی ماسی وغیرہ آتی ہیں انہیں کے پاس دیکھ لیں کہ ان کے پاس کہاں اتنے کپڑے ہوتے ہیں. تو ہم جو کپڑے دیتے ہیں ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں. they use those clothes. وہ کپڑے استعمال کرتے ہیں. ان کے اپنے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے کہ وہ کپڑے بنا سکیں. تو ہمیں اگر ہم کپڑے بناتے ہیں، ہمارے پاس کپڑے ہیں، تو ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. نہ کہ یہ بولے میرے تو عید میں صرف ایک ہی جوڑا بنا ہے، میرے تو بنے ہی نہیں کپڑے، میرے پاس تو اب دعوت میں جا رہی ہوں، میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں، میں کیا پہنوں، میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہے، میرے پاس تو اچھے کپڑے ہی نہیں ہیں. بعض دفعہ ہم ایسی بات کرتے ہیں، تو ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے بہت سے لوگ ایسے بنائے ہیں جن کو اللہ نے کپڑے دیے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے پہننے کے لیے. تو ہمیں اللہ نے کم از کم ان سب سے بہتر بنایا ہے. اس بات کا ہر وقت ہر حال میں اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 2. یس زلانا. Point number 3. 2. Okay. We must not demand for new clothes all the time. At times, Nabi sallallahu alaihi wasallam had only a single garment. We must not demand for new clothes all the time. بعض بچوں کو نا ہر وقت وہ ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں، او مجھے نیو کلوتھ چاہیے، مجھے خاص طور پہ جب بڑے ہو جاتے ہیں، جب ٹین ایجر ہو جاتے ہیں تو so they want to wear in every party a new dress, in every dawat a new dress. Okay, so ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ہر وقت نیو کپڑوں کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو اپنے نبی کو فالو کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایٹ دا ٹائم آف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس صرف ایک ہی کپڑے ہوتا تھا، ایک ڈریس ہوتا تھا بہت مشکل سے. وہ اسی کو ویئر کرتے تھے اور پھر وہ جاتے تھے اس کو واش کرتے تھے، واش کر کے اور وہی پہن لیتے تھے. ان کے پاس کوئی اندر کلوتھ نہیں ہوتا تھا کہ نہا کے ہم دوسرے کپڑے پہنیں گے. نہا کے بھی وہ وہی کپڑے پہنتے تھے، نہاتے تھے، ایٹ دا سیم ٹائم اپنے کلوتھس کو دھوتے تھے، دھو کے اور وہی گیلے کپڑے دوبارہ سے پہن لیتے تھے. گرمی اتنی ہوتی تھی وہ فوراً ڈرائی ہو جاتے تھے. بہت گرمی ہوتی تھی سعودی عربیہ میں، تو وہ فوراً ڈرائی بھی ہو جاتے تھے. تو ان لوگوں کے پاس بہت کپڑے نہیں ہوتے تھے جیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں. ہمارے کلوزٹس، ہمارے کبرڈس کپڑوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں.
اور دعوت کے کپڑے الگ, گھر کے پہننے کے الگ, پارٹی ویئرز الگ. تو ان کے پاس ایسا کچھ سسٹم نہیں ہوتا تھا, ایک ہی کلوتھس ہوتے تھے اور اس پہ بھی وہ بہت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. تو ہمارے پاس تو اتنے سارے کپڑے ہوتے ہیں اور پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے, اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. پوائنٹ نمبر 3 چلانا. We must not wear clothes to imitate famous actors and sports stars. اوکے, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی فیمس ایکٹرس کو دیکھتے ہیں, ہمارا کوئی فیوریٹ ایکٹر ہوتا ہے, یا پھر اگر کوئی اسپورٹس مین, کوئی اسپورٹ کا, کرکٹ کا یا باسکٹ بال یا ساکر یا اور اینی ادر گیم اگر آپ کو پسند ہے کوئی, اور آپ اس کو غور سے دیکھتے ہیں, شوق سے دیکھتے ہیں, تو تھوڑی ٹائم کے بعد آپ کا دل چاہتا ہے جیسے بال وہ بنایا ہوا ہے ہم ویسے بال بنائیں, جیسے کپڑے وہ پہنا ہوا ہے میں کپڑے بھی ویسے پہنوں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ ہم ان کو امیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کو دیکھ دیکھ کے ان کا سیکھنے کے لیے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں کیا چیز اللہ نے الاؤڈ کی ہے اور ہمیں کیسے رہنا ہے, اور ہمیں بہت زیادہ ڈیمانڈنگ نہیں ہونا, اور ہمیں بہت زیادہ امیٹیٹ نہیں کرنا دوسروں کو دیکھ کر. ٹھیک ہے, تو ہمیں دوسرے ایکٹر یا ایکٹریس کو دیکھ کے یا کسی اسپورٹس مین کو دیکھ کے ہمیں نا ان کو کاپی کرنے کی, کاپی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسلام کے اندر اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا ہے کہ کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر اور اس کو کاپی کیا جائے. کسی کے کپڑوں کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ اب آپ نے کارٹون کے کپڑے دیکھے اور آپ کو اچھے لگ رہے تو آپ نے بولا او واو میں بھی ایسے بناؤں گی, مجھے اچھے لگ رہے ہیں. یو کین ڈو دیٹ, بٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ ایکٹریس اینڈ اسپورٹ اسٹارز. اوکے, کہ اگر آپ کسی ایکٹرس کو دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ یا اسپورٹ اسٹار کو دیکھ رہے ہیں اور اب آپ چاہیں نہیں بالکل مجھے ہر چیز ایسی ہی چاہیے, تو ایسا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان کو اپنا آئیڈیل نہیں بنانا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. پوائنٹ نمبر 4. We must not waste money by buying expensive brand names and designer label clothing. اوکے, تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کلوتھس بائی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ریگولر کلوتھس جو ہوتے ہیں وہ ریگولر پرائس میں مل رہے ہوتے ہیں, مگر وہی سیم کلوتھس اگر ہم کسی برانڈیڈ شاپ سے لیں تو پھر ہمیں وہ مہنگے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی ڈیزائنر کے کپڑے ہم لینا چاہیں تو ڈیزائنر کے نیم کی وجہ سے وہ کپڑے ہمیں مہنگے ملتے ہیں. تو ہمیں ہر بار بہت کانشیس نہیں ہونا چاہیے برانڈ نیم کا یا ڈیزائنر کا کہ نہیں میں پہنوں گی تو میں یہی پہنوں گی, ہر دفعہ میں نئے بناؤں گی یا ہر دفعہ میں نئے کپڑے ہی پہنوں گی, نہیں میں تو یہی برانڈ پہنتی ہوں, اس کے علاوہ میں کچھ پہنتی نہیں ہوں. اتنا کانشیس نہیں ہونا چاہیے مسلمس کو. ٹھیک ہے, اوکے. پوائنٹ نمبر 5. یس زلانہ. We must not wear clothes to impress or اچھا, یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اوکے, جب ہم دھیان سے سنو, جب ہم کپڑے پہنتے ہیں تو کپڑے پہننے کا ریزن کبھی بھی ہمارے دماغ میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کپڑے پہنے ہیں کسی کو امپریس کرنے کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے. اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے کسی کو شو آف کرنا, دکھاوا کرنا, کہ آپ کپڑے پہنے اور کہ دیکھو میرا ڈریس کتنا ایکسپینسو ہے, دیکھو میں نے فلاں جگہ سے خریدا ہے, دیکھو میرا جوتا کتنا اچھا ہے, دیکھ رہے ہو میرے پاس تو یہ والا جوتا ہے تمہارے پاس تو ہے بھی نہیں. اس طرح کی باتیں, اس طرح کا شو آف, یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو امپریس کرنے کی کوشش کریں کہ میں اچھی جگہ سے شاپنگ کرتا ہوں, یا میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں, یا میں مہنگے کپڑے پہنتا ہوں, یا میں جو ہے وہ یا تمہارے پاس نہیں ہے, دیکھو میرے پاس ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کسی کو امپریس کرنا کپڑوں کی وجہ سے اور کسی کو شو آف کرنا اپنے کپڑے, یہ دونوں چیزیں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور کہتے ہیں جس میں رائی برابر بھی, اسمال اسپاٹ, اگر کسی کے اندر شو آف ہے اور وہ کوئی چیز لیتا ہے تو وہ شو آف کرتا ہے لوگوں کو, دکھاوا کرتا ہے لوگوں کو, تو وہ جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی قیامت کے دن. جنت تو بہت دور کی بات ہے کہ اللہ اس کو جنت میں ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے, اتنا دور رکھیں گے اللہ اس کو جنت سے کہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی, اتنا دور رہے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو شو آف کرنے سے بچائے. شو آف بہت خراب چیز ہے, کبھی بھی اپنی چیزوں کی شو آف نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں, صرف اس لیے دکھا رہے ہیں کہ آپ ان کو جیلس کریں, یا ایسے دکھا رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہے اور اس کے پاس نہیں ہے تو آپ تھوڑا سپیریئر فیل کریں. ٹھیک ہے, یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اوکے, پوائنٹ نمبر 6. یس زلانا, پوائنٹ نمبر 6. زلانا,
Dress must cover a person's aura. A man's aura extends from the navel to the knee. A woman's aura is the whole body except the face, hands, and feet. Okay, 1 minute. 1 minute, huh? Dress must cover a person aura. Aura means private part. ठीक है? Private, no, not a private part. The part which Allah subhanahu wa ta'ala asked us to hide, not a private part. Okay? The part which Allah subhanahu wa ta'ala didn't allow us to show to men's or women's. Okay? उसको कहते हैं औरा. औरा क्या चीज होती है? औरा का मतलब होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस्म के जिस हिस्से को छुपा के रखने को बोला है उसको कहते हैं औरा. और जिस्म का वो हिस्सा किससे छुपाना है? औरतें मर्द से छुपाएंगी, मर्द औरतों से छुपाएंगी. ठीक है? मर्दों के लिए भी औरा है और औरतों के लिए भी औरा है, यानी कि अपने अपने जिस्म को छुपाना. A man aura extended from navel to knee. मर्द का औरा क्या है? मर्द का औरा है नाक से लेके बेली बटन से लेके और अपने नीज तक. ठीक है? कोई भी मर्द, कोई भी मैन, बॉय, ओके, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता. बॉय मीन द टीनेजर बॉयज, फ्रॉम टीनेजर बॉयज, ओके, नॉट द किड्स बॉयज. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द किड्स बॉयज, ओके, वो तो छोटे हैं ना. आई एम टॉकिंग अबाउट द वन हु आर टीनेजर एंड अप. ओके, तो अपना part of body from navel button, from navel, the belly button till knees, वो किसी को भी शो नहीं कर सकते हैं. ठीक है? एक सतर जिसे कहते हैं उर्दू में सतर. ओके, औरा का मतलब होता है सतर. एक मर्द का सतर क्या होता है? वो अपनी नाक से लेके अपने 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 घुटने तक किसी को भी नहीं दिखा सकता. ठीक है? बाज दफा घर में हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और अगर कोई बच्चे हमारे बड़े हैं, बड़े का मतलब ये है कि 13-14 ईयर से ऊपर हैं, तो उनको समझाना चाहिए कि वो ऐसे नहीं घूम सकते या ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते जिसके अंदर उनके घुटने नजर आ रहे हों या जिसके अंदर उनकी नाक नजर आ रही हो. बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. आदमी आदमी के लिए के सामने भी नहीं, ना आदमी औरत के सामने. अगर घर में भाभियां हैं, अगर घर में बहनें हैं, अगर घर में कोई और फैमिली मेंबर रहते हैं, भांजे हैं, भतीजियां हैं, किसी के सामने भी ऐसे कपड़े आप नहीं पहन सकते कि आपने शॉर्ट्स पहन लिए और शर्ट नहीं पहनी हुई है और आपकी नाक नजर आ रही. ठीक है? आपको ऐसे कपड़े पहनना है कि आपकी नाक से लेके आपके घुटने तक कुछ भी नजर नहीं आए. ठीक है? A woman aura is the whole body except the face, hand and feet. और एक औरत का सतर क्या होता है? औरत को कौन कौन से हिस्से अपने छुपा के रखने होते हैं कि मर्द ना देखे? अपना सारा बॉडी उसको छुपा के रखना है. सिर्फ फेस, उसके हैंड और उसके फीट. ओके, उसका पाँव, कि जरूरी नहीं कि वो मोजा भी पहने उसको छुपाने के लिए, सॉक्स पहने. ओके, नो, इट्स नॉट नेसेसरी. हैंड के ऐसा नहीं है कि उसको ग्लव्स पहने और अपनी फिंगर्स को भी छुपाए. तो हैंड थोड़ा सा और फेस, ये तीन चीजें फिर भी वो खोल सकती है, लेकिन अदर ऑल पार्ट ऑफ बॉडी मस्ट बी कवर्ड. ओके, किसी भी आदमी के सामने उसका ये हिस्सा नहीं खुलना चाहिए. ये इस्लाम का रूल है. ठीक है? इसको जहन में रखना है और अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो हमें अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए कि अल्लाह मैं इसको फॉलो नहीं करती, ये मेरी गलती है. बाद लोग कहते हैं इस्लाम में कहीं ऐसा है ही नहीं, इस्लाम ने तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसे नहीं बोलना चाहिए कभी भी. इस्लाम ने तो बता दिया लॉ. अब अगर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमें अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए कि या अल्लाह मैं खुद से इसको फॉलो नहीं कर रही, मेरे लिए हार्ड लग रहा है, आप इजी करें मेरे लिए कि मैं इसको समझूं और फॉलो करूं. लेकिन कभी भी ये नहीं कहना चाहिए अपने आप को सेव रखने के लिए कि इस्लाम में तो ऐसा नहीं. ठीक है? तो इस्लाम ने हमें क्या समझाया? इस्लाम ने हमें समझाया आदमी को कभी भी अपनी नाफ से अपने अपने घुटने तक का हिस्सा नहीं खोलना है. ठीक है? और औरत को अपना पूरा जिस्म छुपा के रखना है. ठीक है? उससे उसका हाथ, पाँव और फेस, ये चीजें किसी गैर मर्द के सामने, अगर गैर मर्द का मतलब अगर घर में जैसे आप हैं तो आप खोल के रख सकते हैं. ठीक है? पॉइंट नंबर 7, ये जलाना. Our clothes must not be transparent and tight-fitting. अभी हमने जैसे बात की, हमें टाइट्स कोशिश करना चाहिए नहीं पहने क्योंकि उसमें पार्ट ऑफ बॉडी पूरा नजर आ रहा होता है. ठीक है?
تو ہمیں کلوتھس ہمیشہ خریدتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ کلوتھس اتنے باریک نہیں ہونے چاہیے, اتنے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونے چاہیے کہ وہ اندر سے باڈی ہماری نظر آ رہی ہو, ٹھیک ہے. اتنے باریک کپڑے نہیں ہونے چاہیے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کپڑے باریک ہیں تو ہم نے شمیز پہن لی, اندر انر پہن لیا, ٹھیک ہے. تو ہمیں اتنے باریک کپڑے بغیر شمیز کے نہیں پہننے چاہیے کہ ہماری باڈی اندر سے نظر آ رہی ہو, اور ہمیں کبھی بھی بہت ٹائٹ فٹنگ کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے کہ ہماری باڈی بہت کلیئر نظر آ رہی ہو, ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ لوز فٹنگ کے کپڑے پہننے چاہیے. ایک مسلمان ہمیشہ تھوڑے لوز کپڑے پہنتا ہے تاکہ اس کا باڈی نظر نہیں آئے, ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 8, Men should not imitate women in their dress, and women should not imitate men. یہ بھی اسلام کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے, اس کو دھیان سے سن لیں. مین کو الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ وومن کے یعنی کہ مرد کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ عورتوں کی طرح کے کپڑے پہنے اور وہ عورت کی طرح لگنے لگے, اور ایک عورت کو الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ آدمیوں کی طرح ڈریسنگ کرے اور وہ آدمی لگے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکی پینٹ شرٹ نہیں پہن سکتی, اوکے, مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ جب کوئی آپ کو دور سے دیکھے تو کہیں آپ کو لڑکا نہ سمجھے. آپ کی ڈریسنگ, آپ کا ہیئر اسٹائل, آپ نے اتنے شارٹ بال رکھے ہوئے ہیں اور آپ کا ہیئر اسٹائل دیکھ کے کوئی آپ کو پیچھے سے دیکھے جب, تو وہ کہے وہ کوئی لڑکا جا رہا ہے. ایسا نہیں کپڑے پہننے چاہیے, ٹھیک ہے. اسی طرح آدمیوں کو بھی ایسا کوئی ڈریس نہیں پہن سکتے, الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ جب کہیں جا رہے ہیں چل کے تو پیچھے سے دیکھنے والا سمجھے کوئی لڑکی جا رہی ہے, کہ اس نے بال ایسے لمبے رکھ لیے, کپڑے اس طرح کے پہنے ہوئے ہیں کہ پیچھے سے دیکھنے میں لگے کہ یا دور سے دیکھنے میں لگے کہ کوئی لڑکی ہے, ٹھیک ہے. یہ اسلام میں بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے. آدمی کوئی بھی ایسے کپڑے نہیں پہن سکتے کہ وہ عورتوں کی طرح لگے, اور عورتیں کوئی بھی ایسے کپڑے نہیں پہن سکتی کہ آدمی کی طرح لگے, ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. اوکے, یس, پوائنٹ نمبر 9. Read the dua before wearing clothes. If it will save one from pride and other evils. Read the dua before wearing clothes. Okay, ہمیشہ کپڑے پہنتے وقت کپڑے پہننے کی دعا پڑھنی چاہیے. اب یہ زیادہ ایزی کیا ہے کہ اگر کپڑے پہننے کی دعا یاد نہیں ہے نا تو اس کا پرنٹ آؤٹ کر کے یا اس کو ہاتھ سے لکھ کے, جہاں آپ کبرڈ ہے, جہاں آپ کی کلوزٹ ہے, اگر آپ اس کو وہاں پہ لگا لیں تو آپ کپڑوں کی ٹائم نکالتے وقت اور چینج کرتے وقت یاد رہے گا کہ مجھے کپڑے پہننے کی دعا پڑھنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے کپڑے پہننے کی, اور اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اس دعا کو کپڑے پہنتے وقت پڑھا کریں. It will save us from pride and other evils. ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہمیں شو آف کرنے اور ہمیں پرائڈ فیل کرنے سے سیو رکھتا ہے, اور دوسرا لوگوں کی نظر سے بھی بچاتا ہے, جو بیڈ آئیز ہوتی ہے نا اس سے بھی سیو رکھتا ہے. دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ما ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. All praise are due to Allah subhanahu wa ta'ala who has clothed me. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑے پہننے کے لیے دیے. With this clothing and provided it for me without any effort or ability on my part. اور اللہ نے مجھے بالکل بغیر محنت کے یہ سارے کپڑے عطا کر دیے, ٹھیک ہے, اور میں اس کو بڑے اچھے سے استعمال کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ دعا جو اللہ نے سکھائی ہے, الحمدللہ الذی, ایک دفعہ میرے ساتھ سب پڑھ لو, انمیوٹ کرو, الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی کسانی کسانی ھذا ھذا ورزقنیہ ورزقنیہ من غیر من غیر حول حول منی منی ولا قوة. ولا قوة. اوکے, اس دعا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی تعریف ہے کہ اس نے مجھے پہننے کے لیے کپڑے دیے. اگر آپ کو انگلش میں نہیں, ابھی عربی میں یاد نہیں ہے تو آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, انگلش میں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ضرور ادا کرے. اگر کچھ یاد نہیں ہے تو عادت بنائیں کپڑے پہنتے وقت بولیں اللہ تیرا شکر ہے, تمام تعریف اللہ کی, اور اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مجھے پہننے کے لیے کپڑے دیے. اتنا تو یاد رکھ سکتے ہیں نا کہ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے پہننے کے لیے کپڑے دیے, ٹھیک ہے. تو آپ اتنی دعا ضرور کپڑے چینج کرتے وقت اللہ سے مانگا کریں, کیونکہ میں نے جیسے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تو ایک ہی کلوتھ ہوتا تھا, ان کے پاس ایک ہی کپڑے ہوتے تھے سارے لوگوں کے پاس, وہ تو اسی کو دھو کے پہنتے تھے. اللہ نے ہمیں تو کتنے سارے کلوتھس دے دیے نا, تو ہم جب کپڑے بدلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے مجھے اتنے سارے کپڑے بغیر ایفرٹ کے دے دیے, آپ کا بہت بہت شکر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں, اللہ ہیپی ہوتے ہیں کہ آپ کپڑے بدلتے وقت دعا پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے.
Okay, point number 10. We must always keep our clothes neat and clean. اور ہمیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. We must always keep our clothes neat and clean. ہمیں اپنے کپڑوں کو گندا نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ بوائز خاص طور پر کپڑوں کا خیال نہیں رکھتے, کپڑوں پہ دھبے لگا لیتے ہیں, کپڑے پھاڑ لیتے ہیں ادھر سے ادھر سے. تو اپنے کپڑوں کی بہت کیئر کرنی ہے, اور کیئر کرنے کی ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ اللہ نے آپ کو کپڑے دیے. دوسرے, ہمیشہ ذہن میں یہ رکھنا چاہیے جو سب سے اچھی عادت ہے. لیٹ سپوز آپ نے اگر اپنے کمرے میں, آپ نے اپنے کلوزٹ میں اپنے کپڑوں کو کاؤنٹ کیا, صحیح ہے, فرض کرو آپ کے پاس کتنے ڈریس ہیں, ٹوٹل 20 ڈریس ہیں, ٹھیک ہے, میں کافی لمبا ہوگا اس سے بول رہی ہوں میں. صحیح ہے. لیٹ سپوز آپ کے پاس, والے جو ہے نا وہ دے دیں ہینا مائک میوٹ کرو. لیٹ سپوز آپ کے پاس 20 ڈریسز ہیں, ٹھیک ہے. اب عید آ رہی ہے, آپ نے سوچا کہ میں 3 ڈریس نیو بناؤں گی, ٹھیک ہے, 3 ڈریس میں نیو بناؤں گی عید پہ. لیٹ سپوز, اوکے. اللہ نے کوئی لمٹ نہیں لگائی کہ آپ کتنے کپڑے بنائیں, لیکن اللہ نے کیا لمٹ لگائی ہے کہ اس کو جمع مت رکھیں اپنے پاس. اب آپ کے پاس 20 ہے نا, تو 20 میں سے آپ 3 کپڑے جو ہے وہ مائنس کر کے, 3 کپڑے آپ اپنے کوئی سے بھی نکال کے, اور آپ جو ہے نا اس کو ڈونیٹ کر دیں, کسی غریب کو دے دیں, ٹھیک ہے. آپ کے پاس پہلے کتنے بچ جائیں گے, اس میں سے آپ نے 20 میں سے 3 نکالے تو 18, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس یہ جو 18 ڈریسز بچے, اب آپ نے کیا کیا, اس 18 ڈریسز کے اندر 3 کپڑے اور ایڈ کر لیے, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس کتنے ہو گئے 18 کے اندر, وہ 3 آپ نے, سوری 18 نہیں 17 نا, 17, ہاں صحیح ہے, 3 کپڑے آپ نے نکال دیے تو آپ کے پاس بچے 17, تو آپ کے پاس دوبارہ سے 20 ہو گئے, ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے پرانے کپڑے جو آپ نہیں پہن رہے ہیں, بہت عرصے سے رکھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو آگے ڈونیٹ کر دینے چاہیے تاکہ کسی اور کے استعمال میں آ جائے, ٹھیک ہے. اور آپ جب نئے کپڑے بناتے ہیں تو خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پرانے کپڑے ڈونیٹ کر دیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ 4 پارے کے اندر آتا ہے, لن تنالوا البر حتی مما تحبون, نہیں مجھے صحیح سے آیت یاد نہیں آ رہی, مگر اس کا ترجمہ کیا ہے, اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو بر کے مقام پر ہوتے ہیں. بر کے مقام پر کون لوگ ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم اپنی چیزیں ڈونیٹ تو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم وہ چیزیں صدقہ خیرات کرتے ہیں, کسی غریب کو دیتے ہیں جو ہمارے پاس استعمال ہی نہیں ہو رہی ہوتی یا جو بہت خراب حال میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے وہ کپڑے جو پھٹ گئے ہیں, بہت ہی خراب ہو گئے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں وہ دے دیں. لیکن اللہ کو کیا پسند ہے, آپ اچھی چیز میں سے آپ کیا دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی جو پسندیدہ چیز ہے, آپ کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے, اس میں سے آپ کیا ڈونیٹ کر رہے ہیں, کیا خیرات کر رہے ہیں, کیا صدقہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ جب اپنے نئے کپڑے بنائیں تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ پرانے کپڑے مستقل کسی کو ڈونیٹ کرتے رہا کریں, اس کو جمع کر کے نہیں رکھا کریں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کے پاس رولنگ ہوتی رہے, پرانے نکلتے رہیں اور نئے آتے رہیں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اوکے, کلوتھنگ کے بارے میں ایک اسٹوری ہے, اس کو پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے, سو یس زلانا. Musib bin Umair radiallahu anhu was brought up in luxury and comfort. He was the most well-dressed young man in all of Makkah. A set of his clothing would cost 200 silver coins. This was a lot of money. However, when he embraced Islam, his mother, who was an idol worshipper, took everything that he owned away from him. Now he had to wear rags and animal skin. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, ٹھیک ہے. وہ اتنے لگژری میں رہتے تھے, اتنے کمفرٹ کے اندر بڑے ہوئے تھے, ان کے پیرنٹس نے ان کو اتنا اچھا رکھا تھا. He was the most well-dressed young man in all of Makkah. مکہ کے سب سے ویل ڈریس کپڑے پہننے والے جو ہیں وہ مصعب بن عمیر تھے. A set of his clothing would cost 200 silver coins. ان کے جو کپڑے ہوتے تھے وہ اتنے مہنگے ہوتے تھے کہ 200 سلور کے کوئنس کی جو منی کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے نا, اتنے مہنگے وہ کپڑے پہنا کرتے تھے. مگر جب انہوں نے اسلام قبول کرا اور وہ مسلمان بن گئے تو ان کی مما مسلمان نہیں بنی. ان کی مما اسٹل جو ہے وہ ورشپ کرتی تھی آئیڈلس کی, ٹھیک ہے, وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی, وہ نہیں ہوئی تھی مسلمان.
تو انہوں نے غصے میں مصعب بن عمیر سے ان کی ساری چیزیں لے لی. جب مسلمان ہوئے نا مصعب بن عمیر تو انہوں نے ان کی مما نے ان کی ساری چیزیں لے لی, کیونکہ مما نے ہی تو دیے تھے ان کو اتنے مہنگے مہنگے کپڑے پہننے کے لیے اور ساری. تو مصعب بن عمیر کی مما نے سب چیزیں واپس لے لی. تو اب مصعب بن عمیر کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی پہننے کے لیے. تو وہ کیا کرتے تھے, جانور کی جو کھال ہوتی تھی نا, اینیمل کی اسکن, اس کو ویئر کرتے تھے. جو رگز ہوتے تھے موٹے موٹے وہ ویئر کرتے تھے اپنے پارٹ آف باڈی کو چھپانے کے لیے, ٹھیک ہے, اپنے پرائیویٹ پارٹ کو چھپانے کے لیے. مگر وہ کبھی یہ نہیں فیل کرتے تھے کہ میں کتنی لگژری میں رہتا تھا تو میں نے اسلام قبول کیوں کیا, میں اسلام چھوڑ دیتا ہوں مما کے پاس واپس چلا جاتا ہوں. نہیں, ان کو اسلام اتنا ان کے لیے امپورٹنٹ تھا کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اچھے کپڑے پہنتا تھا, بلکہ انہوں نے اسلام کو امپورٹنٹ. اوکے, نیکسٹ پارٹ. One day, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saw him wearing a single sheet of cloth with many patches on it. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thought about the luxury he used to live in and compared it to how he was now suffering, and therefore shed tears at his sacrifice. وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک سنگل جو ہے وہ کپڑا چادر پہنے لپٹے ہوئے, اور اس چادر کے اوپر اتنے نشان ہیں پھٹے ہوئے کے, جیسے وہ سلائی کر کے جوڑتے ہیں نا, اتنے نشان ہیں, اتنے پیچز ہیں اس کے اوپر, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک سے یاد آ گیا کہ یہ تو کتنا لگژری میں رہتا تھا, کتنے پیارے پیارے کپڑے پہنتا تھا. اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمپیئر کرنے لگے کہ وہ اب کتنا سفر کر رہا ہے مسلمان ہونے کے بعد. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد آئی کہ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کتنے پیارے پیارے کپڑے پہنتے تھے, اور اب مسلمان ہونے کے بعد ان کے پاس بالکل کپڑے ہی نہیں ہے پہننے کے لیے, اور یہ کیسے حال میں اب رہتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ان سوچ کر آنسو آ گئے تھے. یعنی اتنا مصعب بن عمیر کا حال پہلے سے برا ہو گیا تھا کپڑوں کے معاملے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ان کو دیکھ کے آنسو آ گئے تھے. Yes, third part. Yes, Zalana. How did this young man die? He was carrying the flag of Islam at the Battle of Uhud. The enemy cut off his right hand. He therefore picked up the flag with his left hand when they cut off his When they cut off his left hand. Yeah, read from here. As well, he held the flag to his chest with the stumps of his arm. The enemy then killed him. یہ جو مصعب بن عمیر تھے نا, یہ صرف انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, مسلمان نہیں بنے, بلکہ یہ اتنے سچے مسلمان تھے, اتنے سچے مسلمان تھے کہ ان کی سٹوری بتا رہے ہیں کہ پتہ ہے کہ وہ مرے کیسے تھے, وہ ڈائی کیسے ہوئے تھے, شہید کیسے ہوئے تھے. وہ بیرل آف احد میں, غزوہ احد میں وہ لڑ رہے تھے اینیمیز اور نان مسلم کے اگینسٹ میں, اور جو فلیگ تھا نا اسلام کا وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, مصعب بن عمیر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. تو اینیمیز نے کیا کیا, ان سے ان کا جھنڈا, ان کا فلیگ چھیننے کے بجائے ان کا رائٹ ہینڈ کٹ کر دیا. جب مصعب بن عمیر کا رائٹ ہینڈ کٹ کر دیا تو مصعب بن عمیر نے جھنڈا پھینکنے کے بجائے جھنڈے کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا, لیفٹ ہینڈ میں پکڑ لیا. تو جو اینیمیز تھے نا نان مسلمز, انہوں نے کیا کیا, ان کا لیفٹ ہینڈ بھی کٹ کر دیا. اور جب ان کا لیفٹ ہینڈ کٹ کر دیا تو مصعب بن عمیر نے اس وقت بھی اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا. مصعب بن عمیر نے اس کو چیسٹ سے پکڑ کے اپنے جو کٹے ہوئے ہاتھ تھے نا ان سے ایسے کر کے پکڑ دیا. پھر جو اینیمیز تھے انہوں نے ان کو کل کر دیا, مصعب بن عمیر کو کل کر دیا. اتنے سچے وہ مسلمان تھے, اتنے سچے مسلمان تھے کہ انہوں نے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا, انہوں نے جھنڈے کی آخری وقت تک حفاظت کی. اوکے, لاسٹ پارٹ زلانا. When the Muslims buried him, they did not even have enough cloth to cover his whole body. This was that boy who used to wear such expensive cloths, but he gave up all that. He knew that Allah loves us for our good deeds and not because of our clothes. When the Muslim buried him, جب مر گئے, جب شہید ہو گئے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, اور ان کو گریو میں دفنانے کے لیے لے کے گئے, بیری کرنے کے لیے,
تو ان کے پاس انف کلوتھس بھی نہیں تھے. جیسے ہم جو کفن پہناتے ہیں نا وائٹ کلر کا, جب کوئی ڈائی ہو جاتا ہے اس کو شاور دیتے ہیں, شاور دے کے اس کو وائٹ کلوتھس پہناتے ہیں, اتنے بھی کپڑے نہیں تھے ان کو پہنانے کے لیے, ان کے باڈی کو پورا کور کر سکے, اتنے بھی کپڑے نہیں تھے ان کے پاس. دس واز دیٹ بوائے. وہ حالانکہ مصعب بن عمیر کون تھے جو اتنے ایکسپینسو کپڑے پہنا کرتے تھے, ہر وقت اچھے کپڑے پہن کے بچپن سے رہتے تھے, گھومتے تھے, مگر اپنے ڈیتھ ٹائم پہ ان کے پاس اتنے بھی کپڑے نہیں تھے کہ ان کی باڈی کو کور کیا جاتا. ہی نیو دیٹ, کیونکہ مصعب بن عمیر کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا کہ مصعب بن عمیر یہ بات اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اللہ ہم کو جب پسند کرتے ہیں تو ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے پسند کرتے ہیں, ہمارے گڈ ڈیڈس کی وجہ سے پسند کرتے ہیں, ہمارے کپڑوں کی وجہ سے نہیں پسند کرتے کہ کون اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے تو وہ اللہ کا بہت اچھا بندہ ہوگا, اور جو اچھے کپڑے نہیں پہنا ہوا تو وہ اللہ کا اچھا بندہ نہیں ہوگا. تو ان کو یہ بات پتا تھی, تو انہوں نے اس بات پہ زیادہ دھیان دیا کہ میں اچھا مسلمان بنوں تاکہ اللہ مجھے پسند کرے, نہ کہ میں اچھے کپڑے پہنوں اور اللہ مجھے پسند کرے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز ہو گئی. اب کلوتھنگ کی سٹوری تو یہاں ختم ہو گئی. اب مجھے یہ بتاؤ آپ کو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ یس فاطمہ, کوئی پوائنٹ شیئر کرنا ہے؟ زلانہ, یس. ہینا, ہمیں کپڑے ڈیسائیڈ کرتے وقت, چوز کرتے وقت کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اوکے, لیٹس اسٹارٹ وذ زلانہ. آسمی شارٹ نہیں ہونے چاہیے, ہاں پینٹ فل ہونے چاہیے, ہاں, اپنی کہتے ہیں اپنی باڈی کو ڈھانکنا چاہیے. ویری گڈ. اوکے زلانہ, یو؟ They have to be modest and clean. ویری گڈ. ماڈسٹ اینڈ ڈیسنٹ کلوتھس پہننے چاہیے. اینڈ فاطمہ, یو اینی پوائنٹ؟ فاطمہ, ہم لوگ کپڑے ٹائٹ والے نہیں پہننے. ویری گڈ. ہمیں ٹائٹ کپڑے نہیں پہننے چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ہم ٹائٹ کپڑے پہنیں گے تو ہم اسلام سے تھوڑا سا وے ہو جائیں گے. الحمد للہ. سو دس واز آل اباؤٹ ڈریسنگ, کہ ہمیں کیسی ڈریسنگ کرنی چاہیے, کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. خاص طور پہ ہمیں شو آف سے بچنا چاہیے کہ ہم اپنے کپڑے جو پہنے اس میں ہم شو آف کریں, ٹھیک ہے, لوگوں کو. اس سے بہت زیادہ ہمیں بچنا ہے. یا ہم کسی کو شو آف کریں یا پھر ہم کسی کو بتائیں کہ ہم نے کتنے برانڈیڈ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کتنے ایکسپینسو کپڑے پہنے. آپ پہنے, منع نہیں ہے اسلام میں, پہنے, لیکن اس کو شو آف مت کریں. اور ایوری ٹائم یہی نہیں تھنک کرتے رہیں اسی بارے میں. اللہ نے منع کسی چیز کے لیے بھی نہیں کیا. ایک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر روز ایک نیا ڈریس ویئر کرتے تھے, لیکن کیا کرتے تھے, اس کو ویئر کرنے کے بعد اس کو صدقہ کر دیتے تھے. اگلے دن جب وہ نیا ڈریس پہنتے تھے تو ان کے پاس وہ پرانا ڈریس نہیں ہوتا تھا, وہ اس کو صدقہ کر دیتے تھے. تو اگر کسی کو اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے, اللہ نے نہیں منع کیا کہ اچھے کپڑے نہیں پہنو, لیکن اولڈ کپڑے صدقہ کر دیں, ڈونیٹ کر دیں. اور اگر آپ کے پاس اتنا اللہ نے دیا ہے تو آپ ضرور بنائیں, پہنے, لیکن اس کا شو آف نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو ہم اس کلاس کو یہاں تک رکھتے ہیں اور دعا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ نشہد ان لا الہ الا انت الا انت نستغفرک نستغفرک ونتوب الیک. ونتوب الیک. سبحان ربک سبحان ربک رب العزت رب العزت عما یصفون عما یصفون وسلام علی المرسلین سلام علی المرسلین والحمد للہ الحمد للہ رب العالمین. رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ